نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو دکھایا آئینہ. بھارت نے پاکستان میں اقلیتوں پر مظالم کا معاملہ اٹھایا. بھارت نے کرسچن اور احمدیہ برادری پر حملے کا ذکر کیا ہے. پاکستان دہشت گرد تنظیموں کا اڈا ہے, گھر ہے. اس بات کی وضاحت ہندوستان نے کی ہے UN میں. اور اس سے پہلے پاکستان نے تقریر میں اٹھایا تھا کشمیر کا مسئلہ. جموں کشمیر لداخ ہندوستان کے اٹوٹ انگ ہیں. بھارت نے اپنے اس موقف کو بھی پھر سے ایک بار واضح کیا ہے. بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ جموں کشمیر لداخ ہندوستان کے اٹوٹ انگ ہیں. تو ایک بار پھر آپ بتا دیں کہ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو آئینہ دکھایا ہے. بھارت نے پاکستان میں اقلیتوں پر مظالم کا معاملہ اٹھایا. بھارت نے کرسچن اور احمدیہ برادری پر حملے کا ذکر کیا. پاکستان دہشت گرد تنظیموں کا گھر ہے, اڈا ہے, ایسا بھارت نے سیدھے طور پر اس موقف کی وہاں پر وضاحت کی ہے. پہلے پاکستان نے تقریر میں اٹھایا تھا کشمیر کا مسئلہ. جموں کشمیر لداخ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. بھارت نے اس سٹینڈ کو بھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ واضح کیا ہے. I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. اور حریت چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے 4 سال بعد سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور خطبہ دیا. مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی. حریت چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ میر وائز کا منصب ہمیشہ مذاکرات، امن اور بات چیت کے حق میں رہا ہے. جموں کشمیر گزشتہ سالوں کے دوران بہت سی تبدیلیوں کے دور سے گزرا ہے. کشمیر کو تنزلی اور اس تقسیم کا نشانہ بنایا گیا. جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ہٹا دیا گیا. یوٹی کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. حریت کانفرنس کے بیانات کو میڈیا میں نشر اور شائع کرنے سے روک دیا گیا. میر وائز نے کہا کہ کشمیر کا کچھ حصہ ہندوستان، پاکستان اور کچھ حصہ چین کے پاس ہے.
انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہے. حال ہی میں پی ایم مودی نے یوکرین کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے. اس کا حوالہ دیتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے بیٹنگ کرتے رہے ہیں. مذاکرات ہی میز پر حل لانے کا واحد راستہ ہے. میر وائز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علیحدگی پسند لوگوں کو ملک دشمن قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری کوئی شخصی خواہش نہیں ہے. حریت کے لوگ پرامن حل چاہتے ہیں تاکہ جموں کشمیر مزید مشکلات کا شکار نہ ہو. ہم نے ہمیشہ اپنے کشمیری پنڈتوں کو واپس آنے کی دعوت دی ہے. ہمارے سینکڑوں رہنما سلاخوں کے پیچھے ہیں. ہم ان کی رہائی کی اپیل کرتے ہیں. ان کے اہل خانہ مصائب کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جذبات کا احترام کرتے ہیں اور انتہائی تحمل اور صبر کی درخواست کرتے ہیں. نے کہا کہ جموں کشمیر میں حالات جلد بہتر ہونے کی امید کی جانی چاہیے. یہ مسئلہ کسی کے لیے علامتی مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر جموں کشمیر کے عوام کے لیے یہ سب سے پہلے انسانی مسئلہ ہے. ہمیں علامائی ذاتی مفاد سے بچ کر پہلے انسانی قانون اور رشتوں کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوکرین کے حوالے سے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے کہا کہ یہ بہت جنگ کا دور ہے. صحیح کہا. اس ضمن میں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر مستقل میں کہا وہ تشدد کے خلاف، طاقت کے خلاف تھا. نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ عملی طور پر اس میں شریک بھی ہوئے تاکہ مسائل کا حل مذاکراتی اور مفاہمتی کاروائیوں سے نکالا جا سکے. ان راستوں پر جانا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ مسائل کا حل پرامن ذرائع سے ہی پورا ہوگا تاکہ انسانی تعاون کا زیادہ ہو اور شفاء کے عمل سے مسائل کا حل نکالا جا سکے. افسوس، سب افسوس، ہمیں کبھی علیحدگی پسند کہا گیا، کبھی ملک دشمن کہا گیا، کبھی امن دشمن قرار دیا گیا اور نہ معلوم ہمیں کیا کیا قرار دیا گیا. لیکن ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میرا کوئی پرسنل ایمبیشن نہیں ہے. ہم صرف جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جو کہ ہماری ترجیح ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن ذرائع سے اس کا حل ملے اور یہاں کے لوگ مزید تکلیف کو قربان جائیں. ہمارے لیے اور آئی سماج میں مختلف برائی سے تعلق رکھنے والے میں ہر سطح پر پرامن ہم آہنگی چاہتے ہیں. اس کی مثال بھی پیش کرتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئی کے ماحول کو آئی رکھا. کی تھی. اب بی جے پی اور اس کے ساتھی اس بات کا کریڈٹ لیں گے رہا کیا گیا ہے. بہت سے لوگ اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. انہوں نے کوئی احساس بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 کے بعد، جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں کیا بند کیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کہیں کو گھر میں بند کیا، جیسے میر وائز عمر فاروق صاحب کو بند کیا، اور بار بار ایل جی صاحب بول نہیں ہیں، یہ بالکل کھلے ہیں. تو اب جب ان کو ریلیز کیا، ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے. تو اگر وہ سوچتے ہیں سرکار کے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کیا ہے، اور اس کے بعد جو بی جے پی کے جو باقی ہمدرد جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کون کریڈٹ لے گا میر وائز صاحب کو باہر لانے کے لیے، یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں، یا داودی صاحب ہیں، یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں، فیاض صاحب ہیں، المدنی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے
جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا، اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خامخواہ میں جیل میں ڈالنا، پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ یہ میر وائس صاحب ہمارے رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بند کرنا، 4 سال بند رکھنا، ڈیٹین کرنا، یہ ہر چیز کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوری نظام کے خلاف ہے. اور میر وائس عمر فاروق کے 4 سال بعد جامع مسجد میں خطبہ دینے پر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد لون نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میر وائس ممبر پر حاضر ہونے کے مستحق ہیں. انہوں نے کہا کہ عدم تشدد ایسے مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جو انسٹیٹیوشن ہے، ایک تو ریلیجس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ایک سوسائٹل کنوٹیشنز ہیں، سماجی اس کے کنوٹیشنز ہیں کہ ان کو جو ہے چھوڑ دے. اور یہ جو میر وائس صاحب کو ہے پچھلے 30 سال سے اکثر انٹرپٹ کیا گیا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فریکوینسی تھی جمعہ کی نماز کی اسپیشلی، یا کوئی بڑا دن ہوتا تھا، اکثر جو ہے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نظر بند کیا. اور یہ تو سب سے بڑا پیریڈ تھا 4 سال کا. تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہاں، اور جو جامع مسجد ہے وہاں ان انٹرپٹیڈ جو ہے نماز چلے، اور اس کو پھر کبھی بند نہ کیا جائے. اور فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نیوز 18 میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.